बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। जी, पाकिस्तान में रात 12 बजे कोई ना कोई तब्दीली होती है और जब भी होती है रात के 12 बजे होती है, यानी कि दिन दहाड़े कोई अमकान नहीं होता है। दिन दहाड़े सिर्फ प्लानिंग की जाती है और रात को जो भी है वो कामयाब की जाती है, साजिश या प्लानिंग। जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया तब भी रात के 12 बजे से लेकर 2 बजे का टाइम था। जब इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश करके एक पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत मुसल्लत की गई थी, PDM-1, तब भी रात के 12 बजे के टाइम थे। 9 अप्रैल का टाइम था, 9 अप्रैल का दिन था जब पाकिस्तान के ऊपर एक अजाब मुसल्लत किया गया महंगाई का और बेरोजगारी का, तब भी रात के 12 बजे थे। और जब पाकिस्तान में 2024 का इलेक्शन जो चंद दिन पहले हुआ है, रात को रोका गया, तब भी तकरीबन 10 से 12 बजे का टाइम था। ये जितनी भी तब्दीली पाकिस्तान के अवाम के साथ हुई है, ये रात के 12 बजे ही हुई है। अब एक और तब्दीली आ गई है और वो ये है कि PDM-2 रात के 12 बजे इकट्ठी हो गई है, हुकूमत बनाने जा रही है और दोबारा पाकिस्तान के लोगों के ऊपर मुसल्लत होने जा रही है। मुबारक हो। ये रात के 12 बजे, ये रात के सुहाने पल पाकिस्तान के अवाम को मुबारक हो। और बंदर बांट कर ली गई है, 5-6 बैठकों के बाद बंदर बांट की गई है। लेकिन मैंने अपने पिछले वीलॉग में बिल्कुल क्लियर बताया है कि ये हुकूमत बननी ही है और हर हालत में बननी है, क्योंकि कहीं और से इंडिकेशंस आ चुकी हैं, फैसला कहीं और कर लिया गया है और इनको बहुत प्रेशराइज किया गया है। नवाज शरीफ और जरदारी को बिल्कुल नाको नाक कर दिया है कि आपने ये हुकूमत बनानी है। अगर आपने ये हुकूमत ना बनाई तो आपको जो हमने मैंडेट चोरी करके दिया है, जो धांधली शुदा मैंडेट, जो सीटें हैं वो वापस भी हो सकती हैं। जो आप ख्वाब देख रहे हैं सिंध और पंजाब के अंदर हुकूमतें बनाने के और इक़्तिदार में आने के, वो वापस भी हो सकते हैं। और जिसका मैंडेट चोरी किया गया उसको मैंडेट वापस भी मिल सकता है। अदालतें भी अभी मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन भी हमारे हाथ में। और ये फैसले, ये जो नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं, ये हम किसी टाइम भी रिवर्स कर सकते हैं। और इस्लामाबाद का जो कमिश्नर है, पिंडी कमिश्नर रियाकत अली चट्ठा, वो भी अभी हमारे हाथ में है। तो ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं। जो 13 सीटें पिंडी से आपको जितवाई गई हैं, जो 3 सीटें इस्लामाबाद से आपको जितवाई गई हैं और पंजाब में जो झुरलू फेरा गया, ये किसी टाइम भी रिवर्स हो सकता है। तो आपको हुकूमत बनानी पड़ेगी, PDM-2 बनानी पड़ेगी और आपका भी इसमें भला है और हमारा भी इसमें भला। ये फैसला कर लिया गया था। असल में बंदर बांट हो रही थी और बंदर बांट वो एक तरतीब में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से इतना थोड़ा सा अवाम को इंतज़ार करना पड़ा। तो अब अवाम का इंतज़ार ख़त्म हुआ चाहता है। बंदर बांट तकसीम कर ली गई है। क्या तकसीम किया गया है जी सुने। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी पीपल पार्टी को दे दिया गया है और वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब PMLN को दी गई है सीट। काबीना PMLN की होगी। नून लीग को इत्तेहाद की पूरी वोट की पूरी सपोर्ट होगी। सेनेट का चेयरमैन पीपल पार्टी के पास होगा। स्पीकर असेंबली नून लीग के पास होगा। डिप्टी स्पीकर पीपल पार्टी के पास होगा। इसके अलावा गवर्नर्स की बात है तो चारों सूबों के ऊपर गवर्नर्स लगाने हैं, तो बलोचिस्तान में गवर्नर पीपल पार्टी का होगा, सिंध में गवर्नर नून लीग लगाएगा और पंजाब में गवर्नर जो है वो पीपल पार्टी लगाएगी।
اس کے علاوہ KPK میں بھی گورنر نون لیگ کا ہوگا، اور اس طریقے سے یہ بندر بانٹ کر لی گئی کہ یہ تیرا ہوگا، یہ میرا ہوگا، یہ وزارت تیری ہوگی، یہ وزارت میری ہوگی، یہ سیٹ تیری ہوگی، یہ سیٹ میری ہوگی، یہاں سے آپ نے کھانا ہے، یہاں سے ہم نے کھانا ہے، اور ہم نے اکٹھا کرنا ہے اور مل کر کرنا ہے۔ تو پاکستان کے لیے کیا ہے، عوام کے لیے کیا ہے؟ جی عوام کو بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے رات کو 12 بجے کے بعد کہ عوام کو کیا دینا ہے، عوام میں کیا تقسیم کرنا ہے۔ وزارتیں خود تقسیم کر لیں، عہدے خود تقسیم کر لیے، کرسی کے نشے خود، پاور اپنے اپنے آپ میں تقسیم کر لی گئی، صوبوں کے اوپر مسلط ہونے کی تقسیم کر لی گئی۔ عوام کے لیے کیا تقسیم کیا گیا، عوام کے لیے کیا سوچا گیا؟ عوام کو مہنگی بجلی دیں گے، عوام کے لیے مہنگی گیس ہوگی، عوام کے لیے مہنگا ڈیزل اور پٹرول ہوگا، عوام لاتیں گھوسے کھاتے ہوئے آٹے کی لائنوں میں لگیں گے۔ عوام کے اوپر سب سے بڑا اتنی اہم ترین چیز جو عوام میں تقسیم کی جائے گی وہ IMF کا جو ڈیل ہوگی اس کے اوپر لگنے والا ہرجانہ، اور اس سے جو سود دینا ہے وہ عوام سے لے کر دیا جائے گا۔ عوام بھوک اور افلاس کی تہ میں جائے گی، عوام سڑکوں پر دھکے کھائے گی، بے روزگاری ہوگی عوام کے پاس۔ عوام کے لیے بھی بہت کچھ انہوں نے سوچ رکھا ہے۔ اور جناب محترم موصوف بلاول بھٹو صاحب جو چیخ چلا رہے تھے، جیسے عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن سے پہلے یہ ایک دوسرے کے گلے پھاڑنے میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی پیٹ چاک کرنے میں ہوتے ہیں، لیکن جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بندر بانٹ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، یہ تیرا اور یہ میرا۔ اس والی کہانی میں آ کے یہ پھر عوام کے اوپر اکٹھے ہو کے مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہ سب بیک ہیں، اور ان کے نعرے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو زرداری کا یار ہے وہ غدار ہے، اس طرح کے نعرے ہوتے تھے الیکشنوں میں، اور میں ان کے پیٹ چیر دوں گا، میں ننکانہ اور شاہپور کی سڑکوں پہ ان کو گھسیٹوں گا، قوم کا پیسہ نکالوں گا۔ اس طرح کے سارے جھوٹے پلندے لولی پاپ اور چورن عوام میں تقسیم کیے جاتے ہیں، اور پھر اقتدار کے مزے لوٹے جاتے ہیں۔ تو PDM2 پاکستان کے قوم کو، پاکستانی عوام کو مبارک ہو، لیکن یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اس میں بالکل کیٹیگوریکل چیزیں سامنے ہیں۔ ایک تو معاملے عدالتوں میں ہیں، اور عدالتوں میں معاملے جو ہیں وہ اسی الیکشن کے زیادہ تر معاملے ہیں کہ میری سیٹ کے اوپر کوئی اور قابض ہے، کسی اور کو کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، دھاندلی ہوئی ہے، اور سڑکوں پر بھی لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ حکومت جیسے بنتی جائے گی تو مزید جلسے جلوس سڑکوں پر نکلیں گے، تحریک انصاف سڑکوں پر ہوگی، اس کے علاوہ تحریک لبیک سڑکوں پر ہوگی، GDA پہلے سڑکوں پر ہے، پھر جماعت اسلامی کراچی میں سڑکوں پہ ہوگی۔ یہ کیسے ملک میں سٹیبلٹی آئے گی؟ سیاسی سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ معاشی کیسے آئے گی؟ IMF کے پروگرام میں یہ کیسے جائیں گے؟ دنیا ان کے اوپر کیسے ٹرسٹ کرے گی؟ یہ ہمیں دیکھنا ابھی باقی ہے۔ اور عدالتوں میں جو معاملات ہیں تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 2 یا 3 مہینوں کے اندر جیسے یہ حکومت بن جائے گی اور اپنے کام پہ شروع ہو جائے گی تو 2 یا 3 مہینوں کے اندر عدالتوں سے فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کو کنٹرول کیا جائے گا کہ آپ نے غلط نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں، تو یہ کئی لوگوں کی وزارتیں جائیں گی، کئی لوگوں کی سیٹیں جائیں گی، کئی لوگ اقتدار سے باہر نظر آئیں گے، اور یہ پھر چون چون کا مربع بکھرنا شروع ہو جائے گا، اور جو اصل مینڈیٹ ہے، جس شخص کا اصل مینڈیٹ ہے، اس کے ہاتھ میں واپس آئے گا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی ملاقاتیں، حکومت سازش کے لیے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ دوسری جو سب سے اہم ملاقات وہ کہیں اور سے بھی ہو رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کو بار یہ بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اس حکومت کو ایکسیپٹ کریں، لیکن عمران خان صاحب بار یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، بالکل قبول نہیں کروں گا، میرا جو مینڈیٹ ہے وہ مجھے واپس دیا جائے، مجھے اور کوئی ڈیل نہیں کرنی، نو مور ڈیلز، نو مور آفرز، میرے ساتھ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں،
مجھے کچھ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن جو عوام کا مینڈیٹ ہے، جو عوام کا حق ہے، وہ میرے سامنے رکھا جائے، مجھے میرے حوالے کیا جائے تاکہ ہم اپنی حکومت بنا سکیں۔ اور یہ بالکل سیدھی کیٹیگوریکل چیز ہے جس کے اوپر پوری دنیا یہ جانتی ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے اس چیز کو کور کیا ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور جس شخص کا مینڈیٹ تھا اس کو نہیں دیا گیا ہے اور چوری کر کے کسی اور کو دے دیا گیا ہے۔ خیر، اب بات کرتے ہیں ایک ڈپٹی کمشنر ہیں عرفان نواز میمن، جنہوں نے کہیں اور سے آرڈرز لے کر فون پہ اور براہ راست آرڈر لے کر ڈیٹینشن آرڈر 69 کے قریب ڈیٹینشن آرڈر جاری کیے تھے، یعنی کہ 3 MPO کے نظر بندی کے آرڈر جاری کیے تھے، جس کے اوپر شہریار افریدی صاحب اور شندانہ گلزار صاحبہ دونوں کئی بار ڈیٹینشن آرڈر کی ضد میں آئی اور پابند سلاسل رہیں۔ تو ہوا کیا کہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے، توہین عدالت میں معاملہ چلا گیا، جسٹس بابر ستار جو ہیں وہ اس کی سماعت کرتے رہے، اور جو عرفان نواز میمن ہیں وہ ایکچولی 2 دن پہلے جانا چاہتے تھے عمرے کے اوپر اپنی فیملی کے ہمراہ، تو عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدم پیشگی کی وجہ سے عدالت نے، جسٹس بابر ستار نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی، جس کے اوپر فوراً دوڑے چلے آئے۔ 4 صوبوں کے آئی جیز کو یہ نوٹس جاری کیا گیا کہ عرفان نواز میمن کو پکڑ کر حاضر کیا جائے، تو جس کے اوپر فوراً دوڑے چلے آئے، عدالت میں پیش ہوئے، غیر مشروط معافی مانگی جو مسترد ہو گئی، اور جسٹس بابر ستار نے کہا کہ آپ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں اور جن لوگوں کے خلاف 69 آپ نے ڈیٹینشن آرڈرز کسی کی کال پہ یا کسی کے طاقتور کے اشارے پہ آپ نے جاری کیے تھے، کیا ان کے والدین نہیں تھے؟ کیا ان کی فیملیز نہیں تھی؟ کیا انہوں نے عمرے پہ نہیں جانا تھا؟ آپ اپنا جواب جمع کرائیں، پیر تک، سوموار تک اپنا جواب جمع کرائیں، اور اس کے اوپر آپ کے ساتھ بالکل کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اپنا جواب جمع کرائیں، سوموار تک آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے۔ تو یہ عرفان نواز میمن جو ہیں یہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تھے، جنہوں نے ہر قسم کا ڈیٹینشن آرڈر جاری کیا، اور یہ جو کیس ہے یہ شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار صاحبہ نے ان کے اوپر دائر کیا تھا۔ توہین عدالت ان کے اوپر دائر کی گئی تھی کیونکہ انہوں نے توہین عدالت کے مرتکب ہوئے تھے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، ابھی چیزیں اور بڑی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔